अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि कहीं से भी किसी भी किस्म की लचक का इस वक्त कोई इम्कान नहीं। ऑपोजिशन तुली हुई है कि उन्होंने जलसे करने हैं, इस जो पीडीएम की मूवमेंट है इसको आगे बढ़ाना है, जबकि हुकूमत भी कह रही है कि कर लें, इन्होंने जो करना है, इनसे ना बातचीत होगी ना इन्हें एनआरओ दिया जाएगा। इसके बाद बात होगी क्या पीडीएम में इस्तीफों के मामले पर तमाम लोग एक पेज पे हैं। अभी गालिबन ये लग रहा है कि पीएमएलएन खुद अपने अंदर अभी सोल सर्चिंग कर रही है कि किस हद तक उन्हें जाना है, इस्तीफे देने या नहीं देने। अभी शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हुई हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं, वहां पे तमाम सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि इस्तीफे जान देने की बात के ऊपर अभी तक जो है कोई इत्तेफाक हुआ नहीं। इसके बाद बात होगी कि हम इतने पुरतशद्दुद क्यों हो गए हैं। आज हमने एक वीडियो देखी होगी, 11 साल की एक कम से मुलाजमा जिसके ऊपर धड़ाधड़ तशद्दुद कर रहे थे, फुल ग्रोन अप आदमी और एक खातून। एक तो इतनी कम और मुलाजमा रखी हुई, फिर उस पर हाथ कैसे उठा लेते हैं लोग बच्चियों पर, ये मेरी समझ से बाहर है। और वो उन बच्चों को जो क्या सबक दे रहे थे जो साथ खड़े हुए हैं। बहरहाल प्रोग्राम के आखिर में हम इस पर बात करेंगे। आगाज करते हैं आज की तरीन खबर। अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया। हम न्यूज को हमजा अली अब्बासी साहब थे, वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे और इस ऑपोजिशन के जलसे के सवाल के जवाब में खान साहब ने कहा था कि रोकेंगे नहीं हम, लेकिन अगर कोई जलसा हुआ तो ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर हम एफआईआर जरूर कराएंगे, वो भी जलसे के बाद। क्या कहना था खान साहब का, जरा सुन लीजिए। हमने फैसला किया है कि हम बिल्कुल इनको इजाजत दे देंगे। जो भी वहां साउंड सिस्टम लगाएगा, जो कुर्सियां लगाएगा, सबके ऊपर एफआईआर काटेंगे, लेकिन हम इनको रोकेंगे नहीं वहां जाने से। सो ये बात तय हो गई कि जो जलसे के सामने रुकावटें हुकूमत खड़ी करना नहीं चाहती, लेकिन ये बड़ा क्लियर कह दिया है कि जो एक पैंडेमिक है, इस दौरान अगर हुकूमत का इस्तेकाक है वो इस वक्त एफआईआर दर्ज कर भी सकते हैं और कह दिया कि अब करेंगे भी। सो इस वक्त यहां पे खड़े हैं तमाम जो हालात हैं। लेकिन इससे अलहदा अगर हम देखें तो जितनी आपकी ज़बान व बयान में तुर्शी है, जितनी ज्यादा सख्ती है, और अक्रॉस द बोर्ड कोई एक जमात भी इससे मुबर्रा नहीं है। क्या कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो नहीं निकल पाएगा? क्या चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा चुकी हैं? क्या कोई कहीं से कोई लचक हमें दिखाई नहीं देगी? इस वक्त मामला जा किस तरफ रहे हैं एज ऑफ टुडे? जरा सुनिए, आपको हम दिखाना चाहते हैं कि क्या किस नहज पे मामलात हैं। सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। जिस दिन मैंने एनआरओ दिया, मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। अब तुम्हें नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून एनआरओ नहीं देगी। इस सिलेक्टेड को अब जाना होगा। मैं ऑपोजिशन से हर बात करने के लिए तैयार। अगर इलेक्शन होता है मैं फिर तैयार हूं आपके लिए। किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे। जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा सीधा आप जेल में जाएंगे। जब हुक्मरान बौखला जाएं तो वो ऐसी बातें करते हैं, तो जो ईंट मारेगा इंशाल्लाह पत्थर से जवाब देंगे। इमरान नियाजी साहब ये सुन लें, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। रबर स्टैम्प पार्लियामेंट से अपोजिशन कोई ताउन नहीं करे। जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। ये है जी पाकिस्तानी सियासत इन अ नटशेल, जो आज की तारीख में हमने आपको दिखा दी। अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। फैसल वाडा साहब वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल हमारे साथ मौजूद हैं। मियां जावेद लतीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखते हैं। चौधरी मंजूर हुसैन साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मेरा ख्याल है सबसे पहले खान साहब की स्टेटमेंट से आगाज कर लेते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब, खान साहब ने कहा है कि जलसे करें, बिल्कुल जम करें, रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे या जो इसमें बेशक साउंड सिस्टम वाला भी होगा, बाद में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएंगी। और उसकी उन्होंने तौजीह दी है कि एक पैंडेमिक है, कोविड है, लोगों की जानों को खतरा है, हुकूमत का इस वक्त रोकना एक फर्ज है। तो यहां पे इस वक्त हुकूमत ने कह दिया कि करें जलसे, लेकिन अपनी रिस्क पे, अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। नहीं देखिए मारिया, पहली बात तो यह है कि पहले कौन सा ये इजाजत देते थे तो हम जलसे करते थे। हम इनको इन्फॉर्म करते थे, जिसको ये कहते थे कि हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे, फिर भी जलसे हो रहे थे। मुल्तान में आपने देख लिया। अब आपका सवाल है कि आप इसके बावजूद जलसे करना क्यों चाहते हैं। आपका सवाल यह है कि इस वायरस में, इस कोरोना में आप अपनी जानों का रिस्क क्यों ले रहे हैं, आप लोगों की जानों को रिस्क में क्यों डाल रहे हैं, आपका सवाल ये है। बात सीधी सी है कि अगर आज अवामी नुमाइंदों ने अवामी नुमाइंदगी का हक अदा न किया तो कल को किस मुंह से आप अवाम के पास जाएंगे। पहली बात यह है।
دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2.5 سالوں میں کون سے قانون آئین کی عملداری پاکستان میں آپ کو نظر آئی جو آج ہم نہیں کر پا رہے؟ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ استعفوں سے، آپ نے ابھی ایک انٹرو میں بات کی کہ ان کے اپنی جماعت کے اندر کوئی ایسی کنفیوژن ہے یا کوئی دو رائے ہے، میں ماریا آپ کو دو ٹوک یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک نواز شریف نے تحریک میں جانے کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک جماعت کے مختلف ارکان کی اپنی اپنی رائے تھی، جس میں مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کی بھی اپنی ایک رائے تھی، مگر جب قائد نے فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد نہ اب کسی کی رائے ہے بلکہ قائد کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو ہر پارٹی ممبر جو ہے اپنے پہ حکم سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے سر، یہ پرابلم ہے جماعتوں میں کنسنسس میں، جب اگر کہہ دیا قائد نے تو پھر وہ کرنا پڑتا ہے نا، یہ تو امپریشن آپ دے رہے ہیں۔ لیکن میں ابھی بھی کووڈ میں جلسوں والی بات کی آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی ہوں، بیکاز اگر کووڈ خدا نخواستہ پھیلتا ہے تو پھر کس منہ سے یہی قیادت جو ہے عوام کے سامنے جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 ہفتوں کی اگر آپ بریک لے لیں گے تو ایسی کون سے قیامت آ جائے گی، اور کون سے 4 ہفتوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں ایسا بڑا ایونٹ ہونے والا ہے جس میں کہ اگر ابھی یہ جلسے نہ رکے تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سو یہ 4 ہفتوں کا سائیکل توڑنے کا جو ایک مارجن ہوتا ہے ایک وائرس کا، وہ کیوں نہیں آپ لوگ اس پہ کان دھر رہے؟ جو ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی نہ حکومت کو نہ عوام کو، اور شاید بہت سارے لوگوں کو انکلوڈنگ مائی سیلف۔ آپ ماریا مجھے یہ بتائیں کہ آپ گارنٹی سے کہہ سکتی ہیں کہ 4 ہفتے کے بعد یہ وائرس ختم ہو جائے گا؟ آپ یہ گارنٹی کر سکتی ہیں کہ 4 ماہ بعد یہ وائرس ختم ہو جائے گا؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ 2.5 سالوں میں جو انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح ماریا، آپ کو شاید احساس ہو نہ ہو مگر لوگوں کو دیکھیں جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، ان سے آپ پوچھیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں، انہوں نے کروڑ لوگوں کو نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا، جھانسا دیا تھا، کروڑ سے زیادہ لوگ انہوں نے بے روزگار کر دیے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کیا گیس بجلی کے ریٹس، آپ مجھے یہ بتائیں سر آپ کی تقریر ڈیفرنٹ ہے نا، آپ کی تقریر ہوتی ہے کہ نواز شریف کو عدم تحفظ کا شکار، سر آپ کی تقریر میں میں نے کئی یہ باتیں نہیں سنی سر، آپ کی قیادت کی، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ آپ کی قیادت کی تقاریر میں اس وقت صرف سلیکٹر عمران خان اس کے ارد گرد تقریریں گھوم رہی ہیں آپ لوگوں کی، تو ان کی پہنچ سے وہ دور چلے میں ذرا چودھری منظور صاحب سے بھی لے لوں اس پہ پوائنٹ آف ویو۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 4 ہفتے ان کو دے کر کیا کریں گی؟ چلے سر میں بتاتی ہوں کیا کریں گے، میں ذرا چودھری منظور صاحب آپ کی طرف جاتی ہوں۔ سر آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ بہتر طریقے سمجھتے ہیں کہ 4 ہفتوں کے اندر ملک کی سیاست میں نہ کچھ ایسا ہو جانا ہے جس کی وجہ سے جو خان صاحب کی حکومت راتوں رات چلی جائے گی۔ یس آپ ان پہ پریشر بلڈ کریں گے، وہ آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن پینڈیمک میں میری سوچ ایک ذرا مختلف ہے۔ ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ گیم پلان کیا ہے، بیکاز آپ کے پاس بڑے آئینی رستے ہیں، اس میں تحریک ادب استحکام ہو سکتی ہے، پنجاب سے شروع کریں، کہیں اور سے شروع کریں، یہ جو جلسے ہیں ان مڈل آف کووڈ، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیوں ضروری ہیں؟ دیکھیے ماریا، اپوزیشن کا جو احتجاج ہے وہ بھی کیا غیر آئینی راستہ ہے؟ خان صاحب احتجاج کرتے رہے، 126 دن کا دھرنا دیا تھا، کیا وہ غیر آئینی تھا؟ اگر وہ غیر آئینی تھا تو بالکل کہا جائے کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ غیر آئینی تھا اور آپ نہ کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کیا کووڈ صرف اپوزیشن کے جلسوں کے ذریعے پھیلتا ہے؟ حکومتی جلسے ہو رہے ہیں بازاروں میں، آپ کووڈ پہ کہاں آخری جلسہ ہوا حکومتی؟ سر مجھے یاد کرا دیں ذرا، ایس او پی پہ جی آخری حکومتی جلسہ کہاں پہ ہوا ہے؟ اگر میری نظر سے نہیں گزرا شاید مجھے بتا دیں، میں اس کے ویژولز ڈھونڈ لوں۔ پھر یہ فردوسہ شکوان نے کیا ہے سر، یہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ سر یہ 10 دن پہلے کی، جی اس پہ ان کی سکھر میں اسد عمر نے کیا، جی ان سب پہ کنڈیمیشن ہو چکی ہے۔ ایس او پیز، ہم پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ایس او پیز پہ عمل کریں گے، ہم لوگوں کو سینیٹائزر دے رہے ہیں، ماسک دے رہے ہیں، لوگ خود بھی اپنے لے کر آ رہے ہیں، 6 فٹ پہ کرسی لگائیں گے، بالکل اس کو ہم پورا اس کا اور اوپن ایئر میں کر رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ 300 بندے ملے تو اس کو نہیں ہوگا اور 30,000 ملیں تو ان کو ہو جائے گا، یہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں اور پہ بسوں میں کرا رہے ہیں، ریلوں میں کرا رہے ہیں،
جہاں پہ بہت زیادہ لمبا عرصہ لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں, بند ہو کر بیٹھتے ہیں, کہیں پہ نہیں. تو سر آپ لوگ چاہ رہے ہیں مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے؟ آپ کو نظر آ جا کے آتا ہے کہ صرف اپوزیشن کے جلسوں کو روکنا ہے. جی سر, مجھے آتا ہے, میرے نزدیک وہ ایک بہت بڑا سپر اسپریڈر ایونٹ ہوگا, اور میں میڈیکل ریزنز کی وجہ سے کہہ رہی ہوں, مجھے سیاسی طور پہ آپ کریں جلسے, پہلے کر رہے تھے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ ڈیمانڈ ساتھ کر کے ہمارے ساتھ بات کریں نا. آپ جب سنگل آؤٹ کر لیتے ہیں, جو پریس کا آج کل بیہیویئر ہے کہ سنگل آؤٹ کر کے کہیں نہیں جی بس جلسہ نہیں ہونا, کیا بازاروں میں کندھے کے ساتھ کندھا نہیں کے ساتھ لوگ نہیں موو کر رہے, کیا بسوں میں, کیا چوئی صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن ہوگا ہی تو آپ کے جلسے رکیں گے سر؟ لاک ڈاؤن حکومت مکمل اناؤنس کرے گی سر, تبھی جلسے رکیں گے آپ لوگوں کے. یہ پاکستان میں امریکہ سے زیادہ تو نہیں ہے نا, وہاں پہ بلیکس موومنٹ آئی تھی نا, بلیکس, تو وہاں پہ وہ موومنٹ ہوئی, وہ پوری تحریک چلی, کووڈ کے دوران چلی. تیسری بات جو میری, مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا نے ویکسین بک کرا دیا, انڈیا نے 1.6 بلین ویکسین جو ہیں وہ بک کرا دی, جو انہیں دسمبر کے اندر یا جنوری کے پہلے. پاکستان نے کرائی نہیں کرائی. میری ایکسپرٹ سے بات ہوئی تھی, میرے پروگرام میں تھے سر, میں اسی سوال کا جواب دے رہی ہوں سر, اسی سوال کا جواب دے رہی ہوں. جو ویکسین آ رہی ہے ماریا, جو ویکسین وہ کس لیے آ رہی ہے؟ کووڈ کو روکنے کے لیے آ رہی ہے نا. جی تو آپ لے ہی نہیں رہے, اس کا مطلب آپ اس کو روکنا نہیں چاہتے, صرف آپ اپوزیشن کے سر. اس کے لیے حکومت نے فنڈز بھی مختص کیے. خیر میں جواب واپس آپ کو دینے دیتی ہوں, ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مجھے یہ بتائیں سر, اس کے اوپر میں بتاتی ہوں, ایک چائنیز ویکسین ہے, ایک برٹن میں جو ویکسین ہے. ایک منٹ ذرا, اب آپ سوال کر کے چپ بھی, میری بات بھی سن لیا کر. فنڈز مختص کر دیے, ساری دنیا خرید رہی ہے, ہم نے فنڈز مختص کر دیے. ٹھیک ہے. کیوں؟ انڈیا 1 ارب سے زیادہ آبادی کے لیے خرید رہا ہے, ہم 20 کروڑ کے لیے نہیں خرید سکتے یا نہیں خرید رہے. وجہ, کوئی وجہ مجھے بتا دیں. چلیں ابھی یہ میں وابڈا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں, بیکاز ان کا بطور حکومت جواب دینا ان کا, میں آپ کو صرف ٹیکنیکل بات بتائی تھی جو میری ایکسپرٹس ہوتی. جی وابڈا صاحب, یہ جو جلسے روکنے کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو صرف اپوزیشن کی گیدرنگز نظر آ رہی ہے. ویسے ان کی بات ٹیکنیکلی غلط اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہم جو SOPs کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں بہت بڑے بڑے جھول دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹ میں ہو, چاہے وہ جہاز میں ہو. It does not justify کہ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے جلسے کریں یا اتنی بڑی گیدرنگز کریں, لیکن امپلیمنٹیشن اور ریاست کی ریٹ کی پرابلم ہے اس وقت بھی, جو سیکنڈ لہر ہے اس کے اندر. بہت شکریہ ہماری صاحبہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم بیک گراؤنڈ سے شروع ہو جاتے ہیں, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے گا. ایک تو یہ جو نواز شریف کا مفروری میں جن کو سرٹیفائی کروایا ہے اسحاق ڈار نے انٹرنیشنلی کہ وہ مفرور ہیں, ان کا بیانیہ ہے فوج اور عدلیہ کے خلاف, اور گھٹیا زبان اس میں استعمال, اس کو بیک کر رہے ہیں 2 بیوقوف آدمی, محمد زبیر اور مصدق ملک. نہ تو احسن اقبال کے منہ سے آپ ایسی بات سن رہی ہیں, نہ مریم اورنگزیب کے منہ سے ایسی بات سن رہی ہیں, نہ طارق فضل چودھری کے منہ سے سن رہی ہیں, نہ خواجہ آصف کے منہ سے سن رہی ہیں, نہ سعد رفیق کے. تو ان کا اپنا بیانیہ ہی اندر ہی پٹ گیا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ جو گٹھ جوڑ دیکھ رہی ہیں دونوں پارٹیوں کا, اور PDM کی 11 پارٹیوں کا عمران خان صاحب کے خلاف, وہ کس بات پہ ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس بنائے تھے؟ عمران خان جیل کے اندر تھا, عمران خان مفروری میں, عمران خان کو کورٹ نے سرٹیفائی کیا ہے کہ وہ مفرور ہے, کنوکٹڈ ہے. عمران خان کی بہن اور بیٹی جو ہے وہ کنوکٹڈ ہے. عمران خان کا دونوں بیٹے جو ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں اس ملک سے, وہ بھی اشتہاری ہیں. عمران خان کا بہنوئی اسحاق ڈار کیا عمران خان کا بہنوئی ہے جو بھاگا ہوا ہے؟ علی عمران جو بہنوئی ہے نواز شریف کا, سمدھی شہباز شریف کا, وہ بھاگا ہوا ہے. علی ڈار بھاگا ہوا ہے. پورا خاندان عمران خان کا بھاگا ہوا ہے یا نواز شریف کا بھاگا ہوا ہے. اور اگر اتنا زبردست ملک چلایا تھا انہوں نے, اور دودھ کی نہریں تھیں, اور انسان کو 6 وقت کی روٹی مل رہی تھی, اور پورے پاکستان میں 35 سال میں اسکول ہی اسکول تھے, اور ہسپتال ہی ہسپتال تھے, اور سڑکیں ہی سڑکیں تھی, اور کچرا نہیں تھا, اور بجلی جو تھی وہ 2 روپے تھی, اور پیٹرول 4 آنے تھا, اور دال 10 پیسے کی تھی, تو اور نان جو تھا وہ 1 پیسے کا تھا, تو میں ان کی ساری بات اور بیان کو سن لیتا ہوں. لیکن اگر آپ نے 35 سال اقتدار کیا, 35 سال ملک کو جھونک دیا قرضوں کے اوپر, ہندوستان کے ساتھ تعلقات اپنے بنانے کے لیے پرسنل ملک کے تعلقات تباہ اور برباد کر دیے, عدلیہ اور افواج کو آج نہیں 100 دفعہ گالیاں دی, 100 دفعہ کی جڑیں کمزور کی,
جو دشمن کا بیانی ہے. اس کے بعد آپ سعودی عربیہ بھاگ گئے کانٹریکٹ کر کے سعودی عربیہ سے آپ بھاگ کے واپس آ گئے کورٹ نے آپ کو ڈیبار کیا. ڈیبار کرنے کا پھر آپ الیکٹ ہو گئے, پھر جسٹس کے یوں کی عدالتوں کے اندر آپ فیصلے کراتے رہے, پھر سیف الرحمان. کیا آپ نے قوم کو اپنے باپ کا نوکر سمجھا ہوا ہے, یا یہ آپ کے باپ کی جاگیر ہے, یا آپ کے باپ کی فیکٹری ہے کہ جب چاہے اس ملک سے کھیل لیا, جب چاہے بھاگ گئے, جب چاہے آگے, جب چاہے گلے لگا دیا. میرے کوشچن کا آنسر دے دینا. ایک منٹ ریاست کی امپلیمنٹیشن کی بات. ایک منٹ ماریہ صاحبہ. پھر چودھری منظور صاحب نے کہا ہم 6-6 فٹ کی کرسیاں لگائیں گے. جب گورنمنٹ نے ان کو کہہ دیا کہ ہم روکیں گے نہیں, اب یہ 20-20 فٹ کی کرسیاں لگائیں گے, بندے کیسے بھریں گے مینار پاکستان میں 11 پارٹیاں مل کر؟ اور بندے کس چیز سے آئیں گے کہ جی ہم بھاگ گئے, ہمیں اپنی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے, ہم مرنا نہیں چاہتے, آپ آئیں کرونا لگوائیں, وبا کو اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں, اپنے بزرگ بچے بیٹیوں کو مار دیں. یہ کہہ رہے ہیں عوام سے. عوام بیوقوف ہے. ہاں 2, 4, 5, 10 ہزار آدمی 12 ہزار آدمی جالے ہوتے ہیں پارٹیوں کے, ان کو بھی بیوقوفوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہمدردی میں اپنی جان کی فکر کرو, اپنے ماں باپ کی جان کی فکر کرو. یہ تو بزدل ہے, پھر بھاگ جائیں گے. اور آخری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ماریہ صاحبہ مجھے آپ سمجھائیں نا ایک بات. چودھری منظور صاحب کی پارٹی کی لیڈر تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ, ہم ان کو تب بھی شہید مانتے تھے, آج بھی شہید مانتے ہیں. اور جب آپ کسی پارٹی کی لیڈر کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے سیاسی والد یا والدہ کا درجہ رکھتے ہیں. یہ وہی پارٹی ہے نون لیگ کی جنہوں نے پی بی کے اوپر پامفلیٹس اور بروشر غلاظت سے بھرے گرائے, اور اسمبلی کے اندر کو عجیب عجیب ناموں سے پکارا. ان کے باپ زرداری صاحب کے بچوں کے باپ کو 11 سال جیل میں رکھا, اور اس کے بعد ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھ کر ان کی حکومت گرائی, اس کے بعد بھی گرائی. اس کے بعد یہ کس منہ سے, کس غیرت کے ساتھ, کس عزت کے ساتھ, جس نے میری ماں کو گالی دی ہو اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ صاحب یہ ان کی اپنی سیاست ہے, اور یہ جو ویژولز ہیں, یہ جو امیجز ہیں جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ لوگ, نہیں ٹھہر جائیں میری بات مکمل ہونے دیں. یہ جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے ویژولز ہیں جہاں دونوں ہاتھ پکڑ کے جو پارٹی لیڈرز اکٹھے, جس پہ آصفہ اور خاص طور پہ مریم صاحبہ کا وہ ویژول تھا, یہ ان کو اپنے طور پہ سیاسی طور پہ آگے پرابلمز دیں گے, کیونکہ ان کا جو پاسٹ اور فیوچر ہے انہوں نے آگے بھی سیاست کرنی ہے. یہ ان پارٹیز کا اگلا فیوچر کا معاملہ ہوگا, ان کو جواب دہی خود دینی پڑے گی جب یہ ووٹرز کے پاس جائیں گے. اگلے الیکشن میں دیکھ لیجیے گا ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے. میرا کوشچن اگین وہی ہے کہ اس وقت مجھے بتائیے نا کہ اس وقت یہ کووڈ کے پھیلاؤ میں جلسے تو وہ کریں گے ہی, آپ لوگ بھی ان پہ FIR کریں گے, سو مجھے بتائیے نا مڈل گراؤنڈ کوئی نہیں ہے اس وقت, پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے ہر طرف سے, یہی سمجھیں. دیکھیں ہے ماریہ صاحبہ, دیکھیں میں کابینہ کا حصہ ہوں, میں آپ کو رسپانسبلٹی سے آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان NRO نہیں دے سکتا, ہم کہتے ہیں آپ NRO مانگتے ہیں, کیونکہ جب FATF کی بات آئی تو آپ نے 38 شکوں میں سے 34 سچے بدلنے کی بات کر دی, تو وہ بدلنے سے کیا پاکستان کی تقدیر بدل رہی تھی؟ آپ کے اپنے ذاتی کیسز میں فائدہ ہونا تھا. ہم کہتے ہیں عمران خان NRO دے گا نہیں, آپ کہتے ہیں وہ دے نہیں سکتا, NRO کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں. باقی ملکی مفاد کے اندر, قوم کے فائدے کے اندر, ہماری کوئی غلطی ہے اس کو صحیح کرنے کے اندر آئیں, صبح بیٹھ جائیں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اسمبلی میں بیٹھے, کسی گھر بیٹھ جائیں, مڈل آرڈر پوائنٹ پہ بلا لیں, اپنے گھر بلا لیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ مسئلہ ذاتی طور پہ سیاست کو استعمال کریں گے, اس ڈیموکریسی کو آپ ذاتی طور پہ استعمال کریں گے کہ میرے کیسز, میری اولاد, میری سزا, میرا اقتدار, میرا پاسٹ, تو پھر تو ماریہ صاحب کچھ نہیں ہوگا. مجھے بریک پہ جانا ہے. پلیز ڈونٹ فرگیٹ کہ کیسز رائپ ہو چکے ہیں اور کیسز کے انجام تک پہنچنے والے ہیں. چودھری صاحب آپ جواب دے سکیں گے, لیکن مجھے بریک سے واپس آنے کے بعد ان باتوں کا آپ جواب دیجیے گا. ابھی بھی لگ رہا ہے کوئی مڈل گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا بہرحال, لیکن بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے خاص طور پہ جو استعفوں کی بات کرتے ہیں. چلے PMLN کے بارے میں جاوید لطیف صاحب نے کہا جو نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا. پیپلز پارٹی کی استعفوں کے اوپر کیا رائے ہے چودھری صاحب, اس کا بھی آپ نے مجھے جواب دینا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پاؤ مور سے زیادہ فائدہ وتھ ٹیلنور ایزی کارڈ 600 اب صرف 600 روپے میں ملے مہینے بھر.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले क्विकली हम आपको दिखाना चाहते हैं पीडीएम ने जो अपना एक्शन प्लान तरतीब दिया था जब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 20 सितंबर को, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगले 4 महीने का उनके पास क्या प्लान है। पहले मरहले में अक्टूबर से उन्होंने मुल्क भर में जलसे करने थे, जो कि हम देख रहे हैं हो रहे हैं। दूसरा मरहला दिसंबर में बड़े अवामी इज्तिमा। अब ये इनकी क्या कहें किस्मत है, बदकिस्मती है कि इसी दौरान अब सेकेंड लेयर कोविड की आ गई है, जिसकी वजह से अब इन पर तनकीद की जा रही है कि इतने बड़े जलसे क्यों, जो लोगों की गैदरिंग है वो क्यों कर रहे हैं। खैर, जो तीसरा मरहला है जो कि जनवरी 2021 से शुरू होना था, जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च है, उसका भी इशारा दे दिया। लेकिन उसके दरमियान में जो डिफरेंट और जमहूरी ऑप्शंस इन्होंने एक्सरसाइज करने थे, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक थी, जो कि सूबाई असेंबली में भी, कौमी असेंबली में भी कहीं भी पेश की जा सकती थी। इन हाउस तब्दीली की तहरीक करनी थी, असेंबलियों से इस्तीफों की बात करनी थी। तो इसके ऊपर अभी कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं हुआ। चौधरी साहब, इसीलिए इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, इस्तीफों की जो बात है पीएमएलएन में एटलीस्ट बहस तो शुरू हो गई है। मरियम साहिबा कुछ और चाहें, शहबाज साहब कुछ और चाहें, लेकिन एटलीस्ट एक इंटरनल डिबेट है, होगा वही इवेंचुअली जो शायद नवाज शरीफ साहब ऊपर से ऑर्डर करेंगे। तो पीपल्स पार्टी में कोई डिबेट, कोई गौर फिक्र, कोई इसके बारे में कभी गुफ्तगू होती है कि इस्तीफों के ऑप्शन की जो हमने बात की है ये कब देने हैं, एक्सरसाइज करना भी है ये राइट या नहीं करना? देखिए, सिर्फ सादा सिंपल जवाब है एक फिक्रे का। इसका फैसला पीडीएम की क़यादत ने करना है, ना मीडिया ने करना है, ना हुकूमत ने करना है। जो रोज कहते हैं कौन सा स्टेप लेना है और कब लेना है, ये उन्होंने फैसला करना है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि ये अभी कह रहे थे कि एनआरओ नहीं दूंगा। हाँ बिल्कुल, एनआरओ किसको चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए, लेकिन किस किस को दिया हुआ है जरा ये काजी फायज ईसा साहब ने कल एक लिस्ट दी है, उन सबको एनआरओ मिला हुआ है। अलीमा खान साहबा को एनआरओ मिला हुआ है, नदीम बाबर को पेट्रोल पे जो डकैती हुई है उस पे एनआरओ मिला है, चीनी पे मिला है, आटे पे मिला है, दवाइयों पे मिला है, मालम जब्बा पे मिला है। सुनामी ट्री का जो हशर हुआ 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पे मिला हुआ है, खैबर बैंक पे मिला हुआ है, फेक स्टूडेंट्स के जो वहां पे अंदराज है, हजारों स्टूडेंट्स जो फेक थे उन पे मिला हुआ है, वहां पे एहतसाब कमीशन पे मिला हुआ है। ये सारे एनआरओस हैं। और अभी इब्राज ग्रुप को मिला हुआ है, जिनका आपने पावर पे रख लिया, उनको मिला हुआ। ये सबको एनआरओ दिए हुए हैं खान साहब ने, और देने जा रहे हैं बहुत सारे लोगों को। हर शोबे के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है। एक दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं जी एनआरओ के अलावा बैठने के लिए तैयार हैं। पहली तो बात ये है कि अब वो बैठने का टाइम गुजर गया, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं आपके साथ। रही बात ये कि कहते हैं बैठने के लिए तैयार हैं। आप रोज कहते हैं जी सऊदी अरब और ईरान को बैठना चाहिए जी, आपस में बात करनी चाहिए। अफगानिस्तान को अमेरिका को बैठना चाहिए जी, और तुर्की को सऊदी अरब को बैठना चाहिए जी, फलां को फलां के साथ बैठना चाहिए। और आप असेंबली के तमाम क़यादत के साथ कश्मीर के ऊपर बैठने के लिए तैयार नहीं, बाकी छोड़ दें और कहेंगे ये एनआरओ मांगते थे जी, कश्मीर पे भी एनआरओ मांगते थे। और अगर आप कश्मीर पे बैठने के लिए तैयार नहीं है जिसका आप सौदा कर रहे हैं, तो फिर बाकी लोग आपके साथ क्यों बैठे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, आपने सुनी होगी, वो कहते हैं जी कि कोई इंटरमीडिएट किरदार अदा करे, सब बैठे बात करे, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है। वो बैठना चाहते हैं बैठ जाएं, वो बैठना चाहते हैं तो बैठ जाएं, हम तो बिल्कुल बैठने के लिए। तो सर ये भी पीडीएम ने फैसला नहीं करना, कुछ फैसले पीडीएम ने करने हैं, कुछ फैसले आप लोगों ने इंडिविजुअली करने हैं। जो बंदा अपोजिशन के साथ बैठकर कश्मीर पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, कश्मीर दे आए हैं, कश्मीर को करा दिया सब कुछ जो कुछ करवाना था, वो अपनी निगरानी में करवा दिया बैठकर। कहते तो चौधरी साहब फिर ये बात तय हुई ना कि इस्तीफों के ऊपर फैसला पीडीएम करेगी, डायलॉग करना है ये नहीं करना है वो पीपल्स पार्टी खुद करेगी, वो पीडीएम नहीं करेगी। अगर पीडीएम से ऐसा फैसला होता है तो फिर पीडीएम करेगी, लेकिन पीडीएम की मेजॉरिटी जो समेत मियां नवाज शरीफ कोई मुज़ाकरात करने सर उनकी जमात के अंदर लोग इतनी, ये मैंने आपको जो नाम गिनवाए मैं सुनवा भी देती हूँ, वो कहते हैं कि बात करे मीडिया बात करे, अदलिया इनिशिएटिव ले। अगर खान अब्बासी साहब लीडर हैं तो फिर वो फैसला कर ले। नहीं, उसकी जमात में एक आवाज तो है ना, वो चाहे जो भी फैसला हो। मैं यही बात कह रही हूँ कि आपके कोई इस्तीफों के ऊपर जिक्र भी नहीं हो रहा ना, पार्टी में बात ही नहीं हो रही कि भाई इस्तीफे हैं या नहीं है। एटलीस्ट मारिया वो हर मीटिंग में तय होता है, चीजें होती है, वो आप मीडिया को बताना। चलें सर, बेशक बिल्कुल सही बात है, जब आप दे रहे होंगे आप जरूर तब बात कीजिएगा। जी वावडे साहब क्विकली अगर आंसर करेंगे फिर मैं मियां जावेद लतीफ की तरफ जाऊंगी। जी देखिए मारिया साहबा, मसला ये है कि ये सब कुछ इतनी तकदौड़ और मुश्किल और इतनी तकलीफ से क्यों गुजर रहे हैं? सुबह इस्तीफा दें, खत्म करें इस मामले को। इस्तीफा देना नहीं है। चौधरी मंजूर साहब मेरे काबिल इज्जत बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, लेकिन चौधरी मंजूर साहब को बताना चाहता हूं उनको शायद इत्तला नहीं है, पीपल्स पार्टी तो बैठी हुई है,
میاں نون لیگ بھی بیٹھنے کو تیار ہے اور سبھی بیٹھ جائیں گے ایونچولی, کیونکہ بیانی کے ساتھ تو آپ لوگ بھی خود ہٹ گئے ہیں اس چیز سے. جو بلاول صاحب کا بیانیہ تھا مریم نواز جیسا یا نواز شریف والا, وہ تو دوسری باری میں ختم ہو گیا. تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, عوام کو موبلائز کر رہے ہیں, اور آپ لوگ اتنے عوامی لوگ ہیں, بغیر لیڈر کے نواز شریف بفروری میں اور انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں, صبح استعفیٰ دیں. اور آخری چیز ماریہ صاحبہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا تحریک انصاف نے الیکشن تو چوری کر لیا, لیکن سندھ کی حکومت بالکل ٹھیک الیکشن سے بنی ہے, وہاں ریگنگ نہیں ہوئی, یہاں ریگنگ ہو گئی, اور آج یہ استعفیٰ دے. ایک اور بات ہے جو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی بیٹھے ہوئے, یہ کہاں بیٹھے ہوئے وارڈر صاحب؟ یہ جو بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں آپ, اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کیجئے نا. آپ نے بھی بات کی کہ یہ تو بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی والے بات کر رہے ہیں, یہ ایلیبریٹ کرے ذرا. دیکھیں ماریہ صاحبہ, ایک تو جو تقریر سندھ میں نواز شریف کی ہونے نہیں دی بلاول صاحب نے, بلاول صاحب اور ان کی پارٹی نے کہیں عدلیہ اور افواج کو گالی نہیں دی, کہیں ان کو گھسیٹا نہیں. اس کے بعد آپ نے ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ زرداری صاحب کی میٹنگ دیکھی فضل الرحمان کے ساتھ کہ اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی. اسٹریٹجی یہ تو ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گی, میں آپ کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیتا ہوں. اسی پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑے گی, ڈفرنسز ہوں گے اور سب اپنے اپنے راستے ہوں گے. تو بند گلی میں سارے ان کا ہے کیا, یہ کہتے ہیں مینارو دے نہیں سکتے, یہ کہتے ہیں مینارو مانگتے نہیں. یہ تو 34 شکے 38 میں سے چینج کیوں کرائی؟ اور آخری موسٹ امپورٹنٹ چیز مجھے ایک بتائیں بہن میری کہ پرنسپلی دیکھیں ماریہ صاحبہ, میرا آپ کا ایک پروفیشنل تعلقات ہے. اچھا, اس پروفیشنل تعلقات میں آپ میری اینکر ہیں, میں آپ کا گیسٹ ہوں, لیکن آپ سے میں اگر آف دا ریکارڈ بات کروں گا تو میں کہوں گا آپ میری بہن ہیں. لیکن اگر آپ مجھے گالیاں دیں میری ماں کو, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ مفاد کے اندر آپ میڈیا کے چینل پہ آگے بیٹھ جائیں, تو جب انٹیگریٹی نہیں ہے, سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے, کوئی پرنسپل لائن نہیں ہے, اپنی لیڈروں کو شہیدوں کو گالیاں پڑھوا کے وہ الفاظ کرا کے آپ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, تو آپ سوچیں پھر ملک کا کیا حال کریں گے. اچھا چلے ایک منٹ ٹھہرے, بھی جو آپ نے جو بات کی نا کہ ان میں پھوٹ پڑنے والی, یہ جو آپ کا کانفیڈنس. مجھے ایک فکرہ کہنا جی جوئی صاحب, ایک فکرہ کہنا. جی دیکھیں خود محترمہ بینظیر بھٹو بیٹھی تھی, یہ اس کا ظرف تھا. اے آر ڈی میں کون بیٹھا تھا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے سائن کیا تھا؟ خود محترمہ بینظیر بھٹو نے. اور محترمہ بینظیر بھٹو نے میاں نواز شریف صاحب, ان کی بیٹی, ان کے خاندان کے بارے میں کبھی ایک لفظ نہیں کہا تھا. جو پارٹی کا بندہ بولتا تھا اس کے خلاف وہ بالکل تیار ہوتی تھی پارٹی سے نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں نہ یہ تانا دے, یہ اپنا اپنا ظرف. چلے سر, میں ایک بات صرف اتنا, ایک بات میں تو آپ کو تانا نہیں دے رہا, آپ کو میں آپ کی انٹیگریٹی کو جگا رہا ہوں. میں بحث کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کو ہلا رہا ہوں. سندھ میں دھاندلی کراچی میں ہوئی, سندھ میں دھاندلی جیکب آباد میں ہوئی, سندھ میں دھاندلی بدین میں ہوئی, وہ ساری آج بھی سر بیسیکلی جہاں پیپلز پارٹی نہیں جیتی سر, میرا خیال ہے وہاں آپ کا خیال ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. 15,000 ووٹ نہیں, 15,000 ووٹ ریجیکٹ کر کے 5,000 سے جتوایا ہوا ہے جیکب آباد میں. اچھا چلے, مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. مجھے میاں جاوید لطیف صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں, اور چونکہ پی ایم ایل این کے بارے میں آج ڈان اخبار کی خبر ہے سر, پہلے کل تک یہ صرف ذرائع سے تھی, اس کی تردید تصدیق کچھ نہیں ہوئی تھی, لیکن بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے شہباز صاحب کی مریم صاحبہ سے, مریم صاحبہ چاہتی ہیں 13 کو اناؤنس کر دیں اسمبلیوں سے استعفے دینا. شہباز صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ڈائیلاگ کا رستہ کھلا رہنا چاہیے ہے. یہ بھی کہا کہ اس حد تک نہ جائیں کہ واپسی مشکل ہو جائے, استعفوں کی آپشن سب سے آخری ہونی چاہیے ہے, اور پیپلز پارٹی پر استعفوں کے معاملے میں تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا ہے. سو نواز شریف صاحب نے کہا جو فیصلہ کریں گے یا نہیں کریں گے, تو اگر ایک شہباز شریف صاحب کی کوئی رائے کی ویلیو تو ہوگی نا, وہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت معاملات کو اتنا آگے بڑھایا جائے. تو میرا خیال ہے ابھی کنفیوژن ہے, ابھی وقت لگے گا آپ لوگوں کو خود انر کلیئرٹی ڈھونڈنے میں. ماریہ, آپ کی رائے یا آپ کی جیسے اور لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے, مگر میں تو بڑا واضح کر چکا ہوں کہ اس وقت رائے سب کی سنی جاتی ہے, اس وقت طریقہ کار سب کا سنا جاتا ہے جب قیادت کوئی فیصلہ ابھی کرنے والی ہوتی ہے, اور جب فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد کسی کی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اور جہاں تک یہ بار بار آپ جیسے لوگوں کا یہ اندیہ دینا ہے کہ شاید کوئی کنفیوژن ہے, تو ماریہ میں آپ کو 2 ٹوک کہہ رہا ہوں کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی. مذاکرات تو بالکل چیپٹر پھاڑ دیں, یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ پی ڈی ایم کی قیادت. ڈائیلاگ کی بات کریں سن لے نا بھائی, بات سن لے ماریہ, بات سن لے.
آپ بات کرتی ہیں, سوال کرتی ہیں, دوسرے کو جواب سر دینے کا بیچ میں حق دیں. لقمہ بھی دے سکتے ہیں سر, آپ کو میں نے نام بتا دیا تصور بھی نہ کریں سر, وہ کون لوگ ہیں یہ؟ اچھا بات تو وہ گرینڈ ڈائیلاگ کا مطلب ماریا, پھر آپ چلے سر آپ جواب دیں. نہیں چلے, میرے بس 2 جملے, میں خاموش ہو شاہد جاتا ہوں. خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب ڈائیلاگ کی بات کریں, بس اس سے آگے آپ جواب دیں, میں نہیں انٹرپٹ کروں گی. جی وہ گرینڈ ڈائیلاگ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بندے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت جب لیڈر فیصلہ کر لے. لیڈر نے فیصلہ کر لیا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلے ہوں گے, اور تیسرے نمبر پہ جماعت چٹان کی طرح نواز شریف کے فیصلوں کے پیچھے کھڑی ہے اور بالکل انڈوز کرتی ہے پارٹی کا ایک ورکر سے لے کر پارٹی کے پریزیڈنٹ تک. مگر میں 2 چیزیں ضرور آپ کو کہنا چاہتا ہوں. یہ میرے بھائی فیصل بڑی ایک ڈیٹیل انہوں نے لمبی بات کی, میں 2 چیزیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماریا مجھے یہ بتائیں کہ ان 2.5 سالوں کا اگر موازنہ کرے ہماری حکومتوں سے کہ اس وقت گیس بجلی کے ریٹس کیا تھے, اس وقت مہنگائی کا عالم کیا تھا, اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی یا نہیں, اس وقت پاکستان کے قرضے کتنے تھے, اور آج قرضے کتنے بڑے اور کن کڑی شرائط پر انہوں نے قرضے پاکستان کے لیے یہ ساری چیزیں پاکستانی قوم کے سامنے ہیں. اور دوسرا, فیصل واڈا صاحب بڑے قریبی ہیں آج کے چیف ایگزیکٹو کے, میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جیسے بھی یہ آ گئے مگر پاکستان کی عوام پر آج مسلط تو ہیں نا, یہ کیوں کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ آپ کٹے وچھے پالو, آپ انڈے مرغیاں بکریاں پالو, اس سے آپ بڑی دولت کماؤ گے, تو یہ کیوں نہیں نقصہ دے دیتے مریم وہ علیمہ خان کا کہ ایک سلائی مشین سے اربوں روپیہ کیسے بنتا ہے, یہ قوم پر احسان کر دے, کم از کم قوم جو ہے اس سے مستفید تو ہو سکے جو نسخہ ان کے پاس ہے. تیسرا میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا احتساب ہو گیا 2.5 سالوں میں, جو انتقام لینا تھا احتساب کے نام پر انہوں نے لے لیا. اب باری ہے LNG سکینڈل کی, اب باری ہے جناب ادویات سکینڈل, سر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سر اپوزیشن کے پاس ہے, آپ اس کا ایک فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو آپ چیئرمینشپ اپوزیشن کے پاس ہے نا, یا آپ ہی کی جماعت کے پاس ہے میاں جاوید لطیف صاحب, میرا خیال ہے. رک جائیں ماریا, رک جائیں. اس سے پہلے بھی کمیٹیاں بنی رہی ہیں, کیا ان کے ہوتے ہوئے جے آئی ٹی نہیں بنتی رہی؟ ٹھیک ہے, کیا ان کے ہوتے ہوئے نئے متحرک نہیں رہا؟ اور آج ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن کس طرح متحرک ہے اور کس طرح ان کو چلایا جا رہا ہے, کون چلا رہا ہے, یہ ساری قوم کے سامنے نہیں ہے. اب اس کو بارڈر صاحب ریسپونڈ کر دیں. بہ رہے ہیں, قوم بہری ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہی. اور یہ بات سن لیں, اب این آر او کی بار بار تسبیح پڑھنے والے اب این آر او قوم سے مانگ رہے ہیں, اپوزیشن سے مانگ رہے ہیں, نہ بھاگنے دیں گے نہ ان کو کوئی. چلے سر بارڈر صاحب اس کو ریسپونڈ کر دیں, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. لاہور میں منظر دیکھیں گے, میرے پاس 1.5 منٹ ہے. جی بارڈر صاحب کوئکلی اس کو آپ ریسپونڈ کر دیں, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. اچھا ماریا صاحبہ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی لیڈر جو پارٹی ہے وہ چٹان کی طرح کھڑی ہوئی ہے, لیکن نواز شریف چٹان کے پیچھے لندن میں چھپے ہوئے ہیں. ان کو لے آئیں جلدی سے باہر, پاکستان لے آئیں, پھر ہم انقلاب کی بات کر لیں گے اور جاوید لطیف صاحب کی باتوں کو بھی مان لیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ چودھری منظور صاحب نے کہا کہ جی ہم بی بی نے چارٹر آف ڈیموکریسی خود کی تھی, لیکن سر بی بی نے جو کیا وہ تو ان کا ظرف تھا, ان کے خون کی نشانی تھی, لیکن ایک ظرف ان کی اولاد کا بھی ہوتا ہے, ان کے بھائیوں کا بھی ہوتا ہے. وہ ظرف دکھائے سر جو ہم اپنے گھر میں دکھاتے ہیں, اس ظرف سے نہ مسکرائے چودھری منظور صاحب. میں آپ جیسے لوگوں سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ آپ لوگ وہ غلاظت بھول جائیں گے. اگر آپ غلاظت بھول جائیں گے اپنی ماں جیسی شخصیت کے لیے تو آپ پاکستان کا کیا سوچ سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جی میں نے میاں جاوید لطیف صاحب کی ساری باتیں مان لی, ہم سب سے برے ہیں ماریا صاحبہ, لیکن کیا ان کو کس بیس پہ ملک دے دیں کہ انہوں نے ملک کے اندر 30 سال تک جو کانٹریکٹس کیے جس کی وجہ سے آج مہنگائی ہے, اس وجہ سے دے دیں. جو لوٹ مار کر کے پاپڑ والوں کے لیے پیسے لے کے بھاگ گئے اس کے لیے دے دیں ان کو ملک واپس. ان کا بیسس کیا ہے؟
ان کے لوگ کنوکٹڈ ہیں. چلیں وقت میرے پاس مختصر ہے, اس کا پورا خاندان وقت میرے پاس مختصر ہے. میں اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھانا چاہتی تھی لیکن بہرحال ابھی استعفوں کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. پی ایم ایل این چاہے جتنا مرضی کہہ لے کہ ہمارے اوپر اس پہ کنفیوژن نہیں ہے, لیکن جو سورسز ہیں جو وہاں پہ موجود لوگ تھے اس میٹنگ کے اندر کنفرم کرتے ہیں کہ استعفوں کے معاملے پہ مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب ایک پیج پر فی الحال نہیں ہیں. بریک کا وقت ہوا, اس کے بعد جو آج ایک واقعہ پیش آیا فیصل آباد میں, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. بات کریں گے فیصل آباد میں پیش آنے والے جس واقعے کی, وہ ویڈیو جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک میاں بیوی جو ہیں کم سن بچی کو مسلسل مارے چلے جا رہے ہیں. سر عام بچی کو تھپڑوں اور لاتوں سے مارا جاتا ہے. ویڈیو جب منظر عام پہ آئی, میڈیا میں شور مچا تو ملزم گرفتار بھی ہو گیا. مگر بات کیا یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں, کیونکہ اس پورے معاملے سے جڑے کئی سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اتنی کم عمر بچی کو انہوں نے امپلوائے کیا کیوں ہوا تھا. دوسرا یہ کہ آپ ایک چھوٹی بچی پہ ہاتھ اٹھا کیسے سکتے ہیں. تیسری اہم بات یہ کہ اپنے بچوں کو تربیت دے کیا رہے ہیں, کیونکہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے والدین نے ملازمہ بچی کو مارا پیٹا, پھر ان کی دیکھا دیکھی بچے نے بھی اس بچی کو مارا ہے. ماشاءاللہ کیا ٹریننگ ہو رہی ہے یہ بچوں کی, وہ کر رہے ہیں. یہ بچہ کل کو بڑا ہو کر کیا شہری بنے گا, اس پر شاید اب مزید گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل ہم کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ تشدد کی جو انکریجمنٹ گھر سے بچپن میں ہی دی جا رہی ہے اس بچے کو, تو بڑے ہو کے وہ کیا سیکھا ہوگا اور وہ کیا شہری بنے گا. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.